बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशरक़ वस्ती की सियासत चार ममालिक तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और इसराइल के गिर्द घूमती है। ख़ित्ते में कोई भी वाक़या हो या उसका ताल्लुक़ बैनुल-अक़वामी सियासत के साथ हो, इन चार ममालिक का उसके होने या ना होने में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में किरदार होता है। और अभी हालिया दिनों की बात करें तो मशरक़ वस्ती आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसके पीछे हालिया दिनों ही में होने वाले बहुत सारे वाक़यात हैं, जिसमें अरबों का इसराइल की तरफ वाज़े झुकाव और बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल के साथ अमन मुआहदा, इसमें अमेरिका के मफादात, अमेरिकी इंतखाबात का ताल्लुक़, डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम, इन तमाम चीज़ों का इसी वाक़े से ताल्लुक़ बनता है। इसके साथ ईरान की बात करें तो अमेरिका ने दोबारा ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया है। और अगर तुर्की की बात करें तो यूनान और तुर्की के दरमियान ईस्ट मेडिटरेनियन सी में जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी इसी बात की अक्कासी करता है कि मशरक़ वस्ती आलमी सियासत का मरकज़ बनता जा रहा है। और साथ ही सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो आप कह लेंगे उनके बामी इख्तलाफात हैं, उनमें भी इजाफ़ा देखने में आया है। और अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का शिकार है या कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो बाकी तीन ममालिक से उसको मुमताज़ करती हैं। अब ये बातें करने का मकसद ये है कि जो चार ममालिक हैं, इनमें से इसराइल वो वाहिद मुल्क है जो बाकी तमाम ममालिक से कुछ ऐसा मुख्तलिफ है जिस पर बहुत सारे सवालात और बहुत सारे सवालिया निशान हैं। एक तो हालिया दिनों में इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, यानी अंदरूनी सतह पर भी इसराइल अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सियासी सपोर्ट खो रहे हैं, तो इस वजह से शायद रिएक्शन में या सियासी सपोर्ट हासिल करने के लिए अरबों की तरफ उनका झुकाव या अरबों का उनकी तरफ झुकाव इसकी एक वजह हो सकता है। लेकिन जो बात करने का मकसद है उसके लिए आप ज़रा तुर्की का ये मैप देखिए, इसमें आपको कुछ शायद अजीब महसूस ना हो रहा हो। और साथ ही अब ईरान का मैप देखिए, यहाँ भी कुछ चीज़ें शायद आपको नज़र ना आ रही हों। अब सऊदी अरब का मैप देखिए, यहाँ भी शायद आप कहें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इन तीनों का नक्शा इकट्ठा देखिए तो आपको महसूस होगा कि तुर्की, सऊदी अरब और ईरान आपस में कहीं ना कहीं अटैच हैं, यानी उनके बीच में जोग्राफियाई लिहाज से भी कोई ज़्यादा फासला नहीं है। और दूसरी चीज़ वो ये है कि तीनों ममालिक की आसपास के ममालिक के साथ सरहदें वाज़ेह हैं, यानी तीनों ममालिक को पता है कि उनकी सरहद कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। लेकिन अगर आप इसराइल का मैप देखें तो यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसराइल ना सिर्फ मशरक़ वस्ती का बल्कि शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी सिर्फ एक सरहद के अलावा कोई भी सरहद वाज़ेह नहीं है। अगर आप इसराइल के इस मैप को देखें तो आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। और जब तक उन बुनियादी चीज़ों को नहीं समझा जाएगा, इसराइल के किरदार का और मशरक़ वस्ती की सियासत को शायद गहराई में नहीं समझा जा सकता। तो जायज़ा लेते हैं इसराइल की जुग़राफ़ियाई सरहद का और उनके आसपास के ममालिक के साथ जो सरहदी तनाज़ात हैं उनका। अगर आपको मैप दिखाए बगैर आपसे ये पूछा जाए कि इसराइल कहाँ वाक़ है या इसराइल का रकबा कितना या इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके जहन में हो, तो यकीनी तौर पर आपके जहन में वो इन्फॉर्मेशन होगी जिसका शायद हकीकत से ताल्लुक़ भी ना बनता हो। शायद आपके जहन में हो कि चूँकि आर और इसराइल ख़बरों में आता रहता है तो शायद वो कोई बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक पावरफुल इकॉनमी है, बहुत बड़ा रकबा उसका है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आप इस मैप को देखिए, ये इसराइल का मैप है। ये इस कलर में जो ये सारा इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा इसराइल है। और अब यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए हैरत का बायस होगी वो ये, अगर आप देखें ऊपर की तरफ तो ये आपको लेबनान नज़र आ रहा है,
اس کے ساتھ اگر آپ آئیں تو آپ کو شام نظر آتا ہے، اس کے نیچے اگر یہاں پہ آپ آئیں تو آپ کو جارڈن یا اردن نظر آتا ہے، اور اس کے آگے اگر یہاں آپ دیکھیں تو یہ مصر کا علاقہ ہے۔ اب یہ چیز آپ کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ چیزیں کیا ہیں۔ اسرائیل کو لبنان تسلیم نہیں کرتا، تو اس لیے جو یہ والی اس کی سرحد ہے یہ غیر واضح ہے، یعنی اسرائیل اور لبنان دونوں کو نہیں پتہ کہ ان کی اصل سرحد کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ذرا اس سے آگے آ جائیں تو یہ شام ہے۔ اب شام کے ساتھ اسرائیل کی جو یہ والی سرحد ہے یہ بھی غیر واضح ہے، کیونکہ شام بھی ان ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ذرا اس سے آگے آ جائیں تو اردن ہے۔ یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں، اردن اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو یہ صرف چھوٹی سی پٹی ہے جو اسرائیل کی سرحد کو واضح کرتی ہے کہ یہاں پہ اسرائیل ہے۔ اور اگر آپ آگے آئیں تو یہ جو خالی علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں کے اوپر لکھا ہوا ہے ویسٹ بینک، یہاں سے لے کر اور نیچے یہاں تک اسرائیل کی سرحد پھر غیر واضح ہے، کیونکہ یہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے یہاں پہ فلسطینی مسلمان آباد ہیں۔ ذرا اس سے آگے آ جائیں تو پھر اردن شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے لے کر نیچے یہاں تک اسرائیل کی سرحد بالکل واضح ہے۔ اور اس طرف چونکہ مصر واقع ہے اور مصر بھی اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس لیے اس کی یہ والی سرحد بھی واضح ہے۔ تو اب یہاں سے چیزیں ہمارے جو سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک اس کی یہ والی سرحد جو اردن کے ساتھ ہے، اور ایک یہ جو آپ کہہ لیں کہ مصر کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ آدھا جو اوپر اسرائیل موجود ہے اس کی سرحدیں ہی واضح نہیں ہیں، یعنی اسرائیل، شام، لبنان اور ویسٹ بینک، ان کے بیچ میں جو آپس میں سرحدی لائنز ہیں وہ بالکل غیر واضح ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسرائیل خطے کا وہ واحد ملک ہے جو اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس کو اپنی سرحدوں کا ہی نہیں پتہ، اور تاریخ میں دیکھیں تو یہ سرحدی لائنز بھی ہمیشہ تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ اب اگر ہسٹری کی بات کریں کہ کیسے اسرائیل کی سرحدیں ہسٹوریکلی چینج ہوتی رہی ہیں، تو اس کے لیے زیادہ پیچھے جانے کی بجائے ہم پہلی جنگ عظیم سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 تک ہوئی، اور اس میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اور 1922 میں باقاعدہ اس بات کا اعلان ہو گیا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تو اس کی کوکھ سے 40 ممالک نے آزادی حاصل کی، لیکن وہ آزادی سلطنت عثمانیہ سے تھی، اور اس کے بعد وہ ممالک غیر ملکی طاقتوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو یہ جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1922 میں برطانیہ نے جاری کیا تھا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے پیلسٹائن، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ٹرانس جارڈن۔ اوپر آپ دیکھیں تو شام ہے جو کہ فرانس کے کنٹرول میں دے دیا گیا، یعنی پہلی جنگ عظیم میں چونکہ سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ عراق ہے جو کہ برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ نیچے دیکھیں تو سعودی عربیہ ہے جہاں پہ شریف مکہ کو کنٹرول دے دیا گیا۔ اب یہ جو ٹرانس جارڈن اور پیلسٹائن ہے، یہاں پہ اصل میں فیصلہ ہونا تھا کہ یہودیوں کو کن علاقوں میں بسانا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو پیلسٹائن کا علاقہ ہے یہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے اس میپ کو آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو دو رنگ نظر آ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اوپر یہاں آپ کو اس رنگ میں لکھا نظر آ رہا ہے عرب اسٹیٹ، اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے جیوش اسٹیٹ، یعنی ایک جو علاقہ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور یہ اقوام متحدہ کا پلان تھا۔ ایک ریاست جو اس رنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہودیوں کی ہوگی، اور یہ جو اس رنگ کی ریاست آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عرب اسٹیٹ یا مسلمانوں کی ریاست ہوگی۔ لیکن یہ جو آپ کہہ لیں کہ نقشہ پیش کیا گیا تھا اقوام متحدہ میں، اس کو اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا، یعنی ابتدائی طور پر جو اسرائیل کا اوریجنل میپ ہے وہ کچھ اس طرح کا آپ کو نظر آ رہا تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جب اسرائیل مرز وجود میں، اور اس کے بعد کیا ہوا، عرب قومیں اور اسرائیل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اسرائیل کا اوریجنل میپ تھا جو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے بعد اسرائیل اور عرب قوموں کے درمیان مختلف ادوار میں جنگیں شروع ہو گئیں، تو اس لیے اسرائیل کی سرحدوں کا واضح طور پر اعلان نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آس پاس جتنے بھی ممالک تھے اس وقت، آپ کہہ لیں کہ ایجپٹ، مصر ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے، لیبنان ہے،
انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن جب 1967 کی وار ہوئی تو یہاں پہ ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل کی سرحدیں تبدیل ہو گئیں۔ اس میپ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسرائیل ہے، یعنی کہ جو پیچھے اقوام متحدہ کا نقشہ تھا اس سے یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو سارے کا سارا علاقہ ہے یہ اسرائیل کا ہے۔ اور اس کے بعد اس رنگ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1967 کی وار میں اسرائیل نے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی کہ جو شام کا علاقہ ہے جہاں پہ گولان ہائٹس موجود تھیں یہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ گئیں، پورا کا پورا ویسٹ بینک اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا۔ اور اگر مصر کی سرحد کی طرف بات کریں تو یہ جو سینائی کا علاقہ ہے جو کہ صحرا پر مشتمل ہے یہ سارے کا سارا بھی اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا، یعنی 1967 کے مطابق یہاں اس رنگ سے لے کر یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے لے کر یہ اوپر گولان ہائٹس تک یہ سارے کا سارا اسرائیل تھا 1967 کے مطابق۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد 1982 میں چونکہ 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا تھا جس پر عمل 1982 میں ہوا، تو اس کے بعد اسرائیل کا یہ والا میپ سامنے آیا۔ یعنی کیا ہوا کہ اسرائیل نے چونکہ مصر کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا تھا لہٰذا اس کو صحرائے سینا کا علاقہ واپس کر دیا، اور یہ جو اس کی سرحد ہے یہ بالکل واضح ہو گئی۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ جارڈن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے سرحد، اور اس کے علاوہ جو ویسٹ بینک ہے سیریا ہے یہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈاٹس نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ لائن نہیں کھینچی گئی۔ یہ ڈاٹس اس بات کی علامت تھیں کہ ان ممالک کے ساتھ اسرائیل کی سرحد واضح نہیں ہے، غیر واضح ہے، اور یعنی کہ 1979 اس کے بعد 1982 اس وقت تک اسرائیل کی سرحد صرف ایک ملک یعنی مصر کے ساتھ ہی واضح تھی، جو کہ یہ واضح لائن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ باقی تمام ممالک کے ساتھ آپ کو ڈاٹس نظر آ رہی ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھیں اوپر تو آپ کو یہ یہاں بھی نظر آ رہی ہیں ڈاٹس، نیچے دیکھیں تو یہاں اردن کے ساتھ اور سیریا اور لیبنان کے ساتھ بھی آپ کو ڈاٹس نظر آ رہی ہیں۔ اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ اسرائیل کیا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو جغرافیائی لحاظ سے چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے کہ اسرائیل کہاں موجود ہے، اس کی سرحدیں کس ملک ساتھ لگتی ہیں اور اس کا رقبہ کتنا ہے۔ اس کے باوجود البتہ اسرائیل بہت چھوٹا ہے، اس کے باوجود یہ دنیا میں یہودیوں کی واحد ریاست ہے، وہاں پہ کٹر مذہبی قسم کے لوگ رہتے ہیں جو کہ اپنے مسیحا کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا سامنے آتا رہتا ہے کہ اسرائیل خبروں میں رہتا ہے۔ امریکہ پر اسرائیل کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، اور اب عرب دنیا بھی اسرائیل کی طرف جھک رہی ہے۔ آنے والی کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کی فائنینشلی پاور کیا ہے اور دنیا میں اسرائیل کس طرح سے مختلف ممالک پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔